जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब सेगमेंट क़ससुल इस्लाम दास्तान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जारी है इस चैनल के ऊपर। चूँकि जब हमने स्टार्ट किया तो आपको उसके बाद हम लोगों ने आगाह भी किया आगे वाले पिछले मामलात से, यानी रिकैप हमने आपको पहले प्रॉपर दी और फिर उसका आगाज कर दिया, तभी हम प्रॉपर साथ चल रहे। अच्छा, आपको बताया किस अंदाज से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन पर जुल्म किया और उसके बाद वो आखिर में एक काफिले की सूरत में कुएं से एक कब्रिस्तान के सफर तक जो रास्ते में पड़ा, किस अंदाज में गुलाम बनकर रवाना हुए और फिर उस कब्रिस्तान से मिस्र तक किस अंदाज में शहनशाना अंदाज में रवाना हुए। फिर मिस्र में पहुंचे, वहां उनको अजीज मिस्र ने खरीद लिया। किस अंदाज में खरीदा कि एक हुजूम था लोगों का खरीदने के लिए। दास्तान यूसुफ, हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कोई खरीद नहीं पाया। आज की ज़बान में कहूँ रेंज से आउट हो गया। ये तय पाया कि जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन है उतना सोना हो तो बात बन सकती है। अब तोला गया। अजीज मिस्र ने अपने खजानों के घर खजाने खोल दिए। वजन यूसुफ अलैहिस्सलाम का भारी था। यूसुफ ने कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा आपको खरीदना चाहते हैं। किस चीज से तोल रहा है मुझे? कहा आपको हीरे मोती सोने जवाहरात से तोल रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बात की, कहा तुम दीन को दुनिया से तोल रहे हो। ये बात सुनी अजीज मिस्र, आज के जमाने में कहूंगा गुल पड़ गया एकदम से ना, दिमाग आउट, समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या। अच्छा, अब क्या हुआ? अब जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, अब मायूस हो गया। मायूस हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी मायूसी देखी। कहा एक काम कर, आज की जबान में कहा एक पेन और एक पेपर लेकर आओ। पेन और पेपर लेके आया, पेपर के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। कहा ये सारे हीरे जवाहरात हटाओ। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पर्चा दूसरी तरफ रखा, एक तरफ खुद पलड़ा बराबर हो गया। फिर क्या हुआ? अजीज मिस्र बड़ा खुश हुआ। जुलेखा अपनी बीवी के पास लाया। कहा इस बच्चे की जो ना खूब खातिर तवाज़ु होनी चाहिए, कोई मसला नहीं आना चाहिए। खातिर तवाज़ु, ये वक्त बीता, जाहिर रिकैप चल रही तो शॉर्ट करूंगा ताकि आज की दास्तान पर हम आ सके। अब हुआ ये कि जुलेखा एक दिन, आज की जबान में उसकी निगाह सही नहीं थी, काबिले एतराज थी उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी निगाहों की हिफाजत करना बड़े बेहतर तरीके से जानते। अब उसने एक चाल चली। क्या चाल ऐसी चली, 7 दरवाजे, हर दरवाजे के ऊपर ताला लगाया। 7वें दरवाजे के बाहर जाके अपने तौर पे पूरी सिक्योरिटी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां लेके आई। लाने के बाद वहां एक बुत था, बुत की आंखों पे पट्टी बांध दी। तो उन्होंने क्या कर रही हो? उसने कहा मैं गुनाह का इरादा रखती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा खुदा मुझे देखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा देख तूने तो पट्टी बांध दी अपने खुदा के ऊपर, मेरा जो खुदा है ना वो मैं उससे छुप नहीं सकता। वो मेरी शहरक से भी ज्यादा मेरे करीब है, मैं उससे कैसे छुपूंगा? बिलाखिर जुलेखा ने बात ना मानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे, जुलेखा उनके पीछे भागी। कैसे भागे? दरवाजे पे ताला था। जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से बचने का इरादा किया, मदद खुदा हुई। आप इरादा तो करें, खुदा मदद करता है। आप इरादा गुनाह का करेंगे तो शैतान आगे आगे आपको लेकर चलेगा। ये इस बात से सबक मिलता है। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, जुलेखा पीछे पीछे भागी। अब दरवाजा ऑटोमेटिकली खुदा की एक ताला खुलता गया, दूसरा ताला खुलता गया, तीसरा ताला, आखिर दरवाजे पे पहुंचे। उसने पीछे से दामन पकड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पीछे से फट गया। इतने में दामन फटने के सामने उसका शौहर जुलेखा का अजीजा मिस्र आ गया। परेशान उसने कि क्या है? बात हुई आगे, एक बच्चा था नामालूम, 4-5 माह का, दूध पीता। अब जब अजीज मिस्र ने, जुलेखा ने इल्जाम लगाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, उल्टा इल्जाम लगा दिया, तो बात मुकालमे के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा एक बात बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा अजीज मिस्र ने, याद रहे, अजीज मिस्र ने कहा एक बात बताओ, कोई गवाह है तुम्हारे पास? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास कोई गवाह तो नहीं है। हाँ ये बच्चा है सामने, इस बच्चे से मालूम कर लें, अगर इस बच्चे ने, ये बच्चा गवाही दे देगा मेरी सच्चाई की। परेशान, बच्चा गवाही दे देगा, बोल नहीं सकता, और 4-5 माह का बच्चा फितरत के खिलाफ उसके बोला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अगर जब मेरे पास उस वक्त अंदर गुनाह की ये दावत दे रही थी और मैं गुनाहगारी की तरफ से बचना चाह रहा था, तो मेरी मदद कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ अल्लाह ने की थी और कोई नहीं था मेरे पास। तो फिर वो खुदा जो मुझे गुनाह से बचा सकता है, वही खुदा इस बच्चे को कुव्वत गोयाई भी अता करेगा। इधर बच्चे ने पुकारा, कहा अगर मामला यूं है तो जुलेखा गुनहगार, अगर मामला यूं है तो यूसुफ गुनहगार। मामला क्या यूं है? बच्चे ने कहा अगर
دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کا قصور ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار ہے۔ دامن تو پیچھے سے پھٹا تھا، عزیز مصر نے دیکھ لیا۔ عزیز مصر نے بہرحال شارٹ کروں گا کہ ہم داستان پیچھے بتا چکے ہیں تفصیل سے۔ بہرحال عزیز مصر نے زلیخا کو کہا تم اللہ سے تم توبہ کرنے کی اس کو تلقین کی، اور یوسف علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی۔ اب کیا ہوا، یہاں توبہ کی تلقین ہوئی یا صبر کی تلقین ہوئی، یہ بات باہر پھیل گئی۔ اب خواتین عجیب عجیب تانے تازی کرنے لگی زلیخا کے بارے میں۔ زلیخا نے کام کیا، ایک دن تمام مالدار خواتینوں کو گھر پہ بلایا، محل میں بلایا دعوت کے لیے، کھانے رکھے، فروٹ رکھے، اور ساتھ میں چھری بھی رکھ دی پھل کاٹنے کے لیے۔ کھانا کھا لیا تو اس نے کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کا وہاں سے گزر کر آیا۔ یوسف علیہ السلام آئے ان عورتوں کے سامنے، وہ عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، انہوں نے اپنی دیدار یوسف کی تاب نہ لا سکی، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور حتیٰ کہ ایسے انگلیاں کٹ گئیں کہ ان کو تکلیف تک نہیں ہوئی۔ ان کو پتہ، وہ لفظوں میں اگر کہا مدہوشی کے ایسے عالم میں تھی، ظاہر ہے حسن یوسف علیہ السلام، لیکن پھر بھی گناہ۔ اب اس پر زلیخا نے کہا یہ تم نے صرف ایک دیدار میں اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں، تو سوچو میں تو صبح شام انہیں کو دیکھتی۔ بہرحال زلیخا نے اب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ دعا کی تھی، وہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ اس طریقے سے ہوگا تو اس آزادی سے بہتر ہے میں قید میں چلا جاؤں، اللہ گناہ سے تو بچا رہوں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ بے شک بظاہر سب صاف تھا، قصور سب کو پتا تھا زلیخا کا ہے، پھر بھی کوئی الزام بھی نہیں آیا یوسف علیہ السلام پر، اور قید میں کس طرح گئے، یعنی گناہ سے کس طرح بچے، اس معاملے سے کس طرح بچے، کہا اللہ کی قید سے بیسیکلی کس طرح بچے، دنیاوی قید میں جا کے، اور دنیا میں بھی کوئی برائی کسی نے نہیں کی۔ کس طرح زلیخا نے خود اپنی بدنامی کے ڈر سے ان کو قید کروا دیا۔ عزیز مصر نے کچھ دن کے لیے قید کروایا، لیکن وہ قید کی مدت 7 سال، کتنی 7 سال۔ وہیں ان کو 2 لوگ ملے، انہوں نے ایک نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی، تو اس پہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو جلد رہا ہوگا اس ٹائپ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کے ساتھ ساتھ ایک خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم بھی دیا، تو کہا تو جلد یہاں سے رہا ہوگا۔ ایک دوسرے نے اپنی خواب کی تعبیر اس کو بتایا کہ تو جلدی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہے۔ اب جس نے جس کی تعبیر یہ تھی نا خواب کی کہ پھانسی پہ پھندے پہ لٹکنے والا ہے، اس نے کہا میں تو آپ کے ساتھ مسخری کر رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جواب سنیے گا، یوسف علیہ السلام نے کہا اب دیکھ بھائی تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن جو میرے منہ سے میری زبان سے نکل گیا ہوگا تو اب، یعنی نبی کے منہ سے جو ایک بار بات نکل گئی تو پھر وہ ہوتی ہے۔ اب وہی ہوا، وہ بیچارہ جو مذاق کے موڈ میں تھا اس کی زندگی مذاق بن گئی، وہ پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا، اور جو رہا ہونے والا تھا وہ رہا ہو گیا۔ رہا ہو کے وہ ساقی لگ گیا بادشاہ کے محل میں۔ کون سے بادشاہ؟ عزیز مصر نہیں، عزیز مصر تو بادشاہ، لیکن اس سے بھی ٹاپ پر، یعنی مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ولید، ریان بن ولید۔ اب کیا ہوا، وہ ساقی لگ گیا، یوسف علیہ السلام قید میں ہے۔ اب یہاں سے بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کچھ چیزیں دیکھی کہ ایک ساتھ پتلی موٹی کمزور گائیں جو ہیں وہ ساتھ بھاری بھرکم گایوں کو کھا رہی ہیں، اس طریقے سے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا، ان کو بلایا، تعبیر بتانے کو والوں کو، سب نے ایک بات کہی یہ بادشاہ ہمارے بس میں نہیں، یہ تعبیر بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، بڑی مشکل ہے۔ بادشاہ پریشان، ساقی نے کہا بادشاہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کیسے مدد کرے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ ساقی نے کہا کہ بادشاہ مجھے آپ قید خانے میں جانے کی اجازت دیں، وہاں ایک شخص ہے اس کو میں جانتا ہوں، وہ تعبیریں بڑی صحیح بتاتا ہے، اور مجھے آپ وہاں جانے کی اجازت دیں، میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ جاتا ہوں۔ بادشاہ ویسے ہی تنگ آیا، بادشاہ نے کہا چاہو اگر ہو جاتی ہے مدد تو ٹھیک ہے۔ وہ گیا، اس نے اپنی حال حوال کرایا کہ میں رہا ہوا تھا، ظاہر اپنے بارے میں بتایا، حال حوال کو سلام دعا، پھر تک بادشاہ کے خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ دیکھو اس تعبیر یہ 7 سال ابھی خوشحال ہوں گے، آج کی زبان میں خوشحال ہوں گے مصر کے لیے، 7 سال بعد ایک قہر نازل ہو جائے گا۔ ساتھ میں تعبیر کے تدبیر بھی بتائی، کیا کہا یہ جو 7 سال ہے نا اس میں زرخیز کر لو، غلہ کر لو، غلے کو زرخیز کر لو تاکہ اناج اگلے 7 سال جو قہر آنے والا اس میں کم نہ ہو، الٹا ہم دوسروں کو دے۔ اچھا یہ بات ہوئی، وہ آیا، اس نے آگے بات بتائی، بادشاہ کے دل پہ یہ بات اتر گئی۔ جیسی اتری، اب ریان بن ولید نے یہ ان کی یوسف علیہ السلام کی تعبیر تھی وہ درست ثابت ہوئی، حیران ہو گیا
اس نے پوچھا اتنا نیک آدمی قید میں کیوں ہے؟ اب یہاں سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ریکیپ تھوڑی سی پیش کرتی، اب آغاز ہو رہا ہے کیا ہوا تھا اس کے بعد وہ ریان بن ولید نے تعبیر سن کے درست جب ثابت ہوئی تو اس نے حیران بھی ہوا، اس نے کہا یہ نیک آدمی قید میں کیوں ہے؟ بتایا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کے کہنے پر اسے قید کروا رکھا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، بادشاہ نے عزیز مصر جو تھے اس کو بلایا، عزیز مصر کو دربار میں بلایا، کہا اس سے پوچھا کہ یہ یوسف نامی قیدی جو ہے اس کا یہ کس جرم میں اندر ہے، اگر آج کی زبان میں کہا جائے کہ کس جرم میں قید ہے؟ عزیز مصر نے کہا بادشاہ سلامت آپ تو ساری بات جانتے ہیں، آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں رہا آپ تو زلیخا کو بدنامی کے ڈر سے بچانے کے لیے، زلیخا کو بدنامی سے بچانے کے لیے اسے جو ہے وہ کچھ روز کے لیے میں نے قید میں رکھا تھا، لیکن اس کی رہائی میں تاخیر ہو گئی، بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دیا، اسی وقت بادشاہ نے کہا رہا کرو، اور صرف نہ صرف رہا کرو بلکہ شان و شوکت کے ساتھ عالی شان انداز میں عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے دربار میں میرے سامنے لے کے آؤ۔ اچھا ایک طریقے سے عزیز مصر کو تو اس کی نوکری جاتے ہوئے تیل لگ گئے نظر آ گیا، لیکن ایسے ہی نہیں گئے نا، جب آپ کو آگے نظر آئے گا عزیز مصر کی جو شکل اتر گئی وہ تو اچھا ہو گیا، لیکن بہرحال اب وہ عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، بادشاہ سلامت کہتے ہیں یوسف کو رہا کرو، عزت اور احترام کے ساتھ میرے سامنے لے گیا۔ عزیز مصر کی حالت اللہ ہی جانے، ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے، اب ہوا یہ کہ اب بادشاہ سلامت کے سامنے، اچھا یہ معاملہ آپ ذرا سنیے گا کہ نہ صرف وہ عزت اور احترام سے لائے گئے بلکہ لائے گئے، لیکن نہ صرف بلکہ بادشاہ خود باہر آیا ان کو اندر لینے کے لیے، یہ صورتحال تھی۔ اب کیا ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے، یہ تو میں نے بات کی، یوسف علیہ السلام جب اپنی قید سے نکل رہے تھے تو قید سے نکلتے ہوئے انہوں نے کچھ کلمات لکھے تھے، چند کیا کلمات لکھے، کہا یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، اور کیا لکھا، لکھا کہ یہ غم کا گھر ہے، قید کے بارے میں لکھا، اور کیا لکھا، لکھا دوستوں کو پرکھنے کا مقام ہے۔ 12 اب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا ہے اور بادشاہ نے خود باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور اپنا شاہی مہمان بنایا۔ اب کیا ہوا، بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر تعبیر اور دوبارہ پوچھی، خواب کی بادشاہ نے تعبیر اور جو ہے وہ پوچھی ایک اور خواب کی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر اور تصویر دوبارہ بتائی، کہا کہ اے بادشاہ اگر غلے کی حفاظت پہ صحیح طریقے سے توجہ دی جائے تو ملک بھی بچ جائے گا، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے کہا میرے ملک میں کوئی مصیبت آنے والی بھی ہوئی تو آپ اس کا حل نکال لیں گے انشاءاللہ، اور یہاں تک کہ یوسف کو بادشاہ نے خوشی سے، اب میں نے کہا نا عزیز مصر کو نظر آ گیا کہ میرا تو ہو گیا کام، اب وہ کیسے کام ہو گیا، بادشاہ نے یہ بات کہی اور نہ صرف یہ بات کہی بلکہ اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ ادھر کنجی یعنی چابی اس غلے کی خزانے کی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی، یہ تھما دی یہاں، اور ہوا کیا، عزیز مصر کا جو درجہ تھا یعنی یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گیا، تو یہ عزیز مصر کہاں گیا، ختم، اس کا ڈر ثابت ہو گیا۔ اب کیا ہوا، زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو بادشاہ نے معزول کر کے، مطلب ہٹا کے اس کو بولا بیٹا اب آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ اب کیا ہوا، ابھی ہوا ان کی پیش گوئی کے مطابق، تعبیر کے مطابق 7 سال گزر گئے خوشحالی میں، آپ نے عقل مندی کے ساتھ ذخیرہ کیا، سب کچھ کیا، اب کیا، اور اللہ کے نبی ظاہر کمی تو سوال نہیں بنتا کہ کچھ کمی یا کچھ لے لیا اللہ معاف کرے، اس طرح بڑے انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا، حکومت چلائی طریقے سے، اپنے غلے کو دیکھا۔ 7 سال گزر گئے، عین مطابق تدبیر کے اور تعبیر کے قحط پڑ گیا، شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوا، نہ صرف مصر بلکہ آس پاس کے ملکوں میں بھی قیامت سا عالم چھا گیا، اور جہاں یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے
وہاں تو سب قربان، ٹھیک، سب قربان تھے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام پہ سب کو ہر بندہ قربان ہو گیا تھا. یوسف آج کے زمانے میں یوسف بیسٹ ہے. یوسف بس سب گرویدہ ہو گئے تھے دل و جان سے یوسف علیہ السلام. بھائی کسی کے پاس نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی داستان جاری تھی، سب کو پتہ چل رہی تھی. اور ساتھ اس نے یوسف علیہ السلام، اور پھر ساتھ میں اس سب معاملات کے بعد جو انہوں نے کہا وہ تو ہوا پوری آس پاس کی جگہوں میں قہر پڑا ہوا ہے. مصر کے پاس ہے اللہ، اناج ہے. گرویدہ ہو گئے سارے یوسف علیہ السلام کے. آپ کی عقل مندی کے لوگ گن گانے شروع کر دیے لوگوں نے. اب کیا ہوا؟ اب سب علاقوں میں پریشانی کا عالم. اب صرف یوسف علیہ السلام کا علاقہ ٹھیک چل رہا تھا. تو کیا ہوا؟ شہر کنان کون سا شہر ہے؟ یوسف علیہ السلام کا شہر ہے. یوسف علیہ السلام کا کون سا شہر؟ جہاں ان کی ظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد کا شہر جہاں وہ تھے. پھر جہاں سے ان کے بھائی ان کو کنویں میں لے کر گئے تھے، داستان شروع ہوئی تھی. وہ بھی قحط کے لپیٹ میں آ گیا، ایک قہر پڑ گیا وہاں پر بھی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، یوسف علیہ السلام وہاں ہیں، برادران یوسف کیا ہیں، کیا کہا اپنے بیٹوں سے؟ کہا بیٹا مصر کے بادشاہ بڑا رحم دل ہے. ان کو ابھی کیا معلوم تھا کہ کیا ہو چکا. ان برادران یوسف کو کہا حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا یہ جو مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور وہاں ہے نا غلہ مل رہا ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. اور ادھر کیا یوسف علیہ السلام بھول چکے تھے؟ نہیں، ادھر یوسف علیہ السلام بھی منتظر تھے کہ کب میرے شہر والے لوگ آتے ہیں اناج لینے کے لیے. اب 10 بھائی، ایک بھائی وہیں رک گئے. یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے وہ وہیں رک گئے، کیونکہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے بعد وہ ان کو سب سے زیادہ پیارے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ میرے پاس رکے گا، تم 10 بھائی جاؤ. اب وہ پہلے ہی اتنا بڑا معاملہ ہو چکا تھا، تو کہاں 10 بھائیوں کو بھیجا. 10 بھائی آئے جو الگ الگ والدہ سے تھے، وہ آئے. اب دربار میں حاضر ہوئے، اجازت مل گئی. یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، اس وقت بچپنا تھا. حسن یوسف علیہ السلام ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں، جوان الگ اور بادشاہ الگ ہیں. برادران یوسف اسی سوچ میں ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے یہ وہ ہے کہ جس کو انہوں نے سرکش غلام کہہ کے بیچ دیا تھا. ایک قافلے کو کنویں میں ڈال دیا تھا، بے لباس کیا تھا. ان کو علم ہی نہیں ہے. سامنے یوسف علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی ہے کہ نہیں پہچانتے ہوں گے، یہ آپ کی ذکر میں چل آگے بھی کریں گے. لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کون ہو. کہنے لگے ملک شام سے آئے ہیں، اناج خریدنے آئے ہیں، قہر سخت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم کہیں جاسوس تو نہیں ہو، تم لوگ یہاں پہلے نظر نہیں آئے. اب انہوں نے کیا بولا؟ کہنے لگے نہیں، ہم خدا کی قسم یعقوب کی اولاد ہیں. اگر آپ اب یہ کہہ رہے ہیں، آگے کا جملہ سنیے گا، اور کس سے کہہ رہے ہیں یا آپ ذرا خود سنیے گا. کہنے لگے ہم جانتے نہیں، کہنے لگے ہم یعقوب کی اولاد ہیں کہ خود یعقوب کے سب سے لگتے جگر سامنے موجود ہیں، بادشاہ بنے، جن کے غم میں رو کے یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی. جس غم میں ملائکہ کہتے تھے کہ یا اللہ یا تو یعقوب کو یوسف سے ملا دے یا ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم نیچے آ کے ان کے ساتھ گریا کر لیں. برادران یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم جاسوس نہیں، ہم خدا کی قسم یعقوب کی اولاد ہیں. اگر آپ ہمارے باپ کو جانتے نا تو ہماری تعظیم کرتے، ہماری عزت افزائی کرتا. ارے کیا بولے بندہ، یعقوب کے لخت جگر ہی تو سامنے موجود ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمارے باپ کو جانتے تو آپ ہماری بڑی عزت کرتے. اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام. ساتھ ہی ایک اور بات کی، کہا ہمارا باپ ایک غم میں بھی مبتلا ہے. پوچھا کیوں مبتلا ہے؟ کہنے لگے اس وجہ سے مبتلا ہے کہ اچھا یوسف علیہ السلام نے کیوں مبتلا ہے؟ کہیں تم لوگوں کی وجہ سے تو نہیں، کیونکہ آپ تو جانتے تھے. اب ایک انداز میں تو ٹیسٹ لے رہے تھے، وہ ٹیسٹ میں فیل ہو رہے تھے. اب انہوں نے کیا کہنے لگے کیا باپ غم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا باپ غم میں کیوں ہے اور اس کی وجہ کہ تم لوگ تو نہیں ہو. کہنے لگے نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ان کا ایک ہم سے چھوٹا فرزند تھا، ایک اب ان کو عقل کے اندر کو پتہ نہیں سامنے کون ہے. بار کہہ رہے ہیں، کہنے لگے نہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اصل میں ان کا ایک ہم سے چھوٹا فرزند تھا، یوسف نام تھا اس کا. ایک دن شکار کے لیے نکلے تو ان کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا، تب سے جو ہے وہ گریا کرتے رہتے.
یوسف نے کہا تم سب کی ماں بھی ایک ہی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم بھائیوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ اب کہا کوئی اور بھی بھائی ہے کیا تم لوگوں کا؟ کہنے لگے ہاں ایک ہے، اسے والد نے گھر پر روک لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے، سارے آئے وہ کیوں نہیں آئے، تم لوگ سارے کے سارے آ گئے ہو، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہنے لگے وہ بہت چھوٹا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اس کا سگا بھائی ہے، ہم تو الگ الگ ماں، وہ اس کا سگا بھائی ہے جس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، یعنی یوسف کا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کی بات جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو بڑی قربت ہے، بڑا سکون ملتا ہے، وہ نہیں آنا کیا انہوں نے۔ اب یوسف علیہ السلام اب آپ ٹیسٹ کی انتہا دیکھیں۔ کہنے لگے کیا دلیل ہے کہ تم سچ بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے بادشاہ جو سچ ہے وہ کہہ دیا، ہمارا نہ تو گواہ ہے نہ کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جب ابھی تو اناج دے دیا ان کو، کہا جب اگلی بار آؤ نا اناج لینے تو اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ اناج نہیں ملے گا تم کو۔ اب انہوں نے اناج لیا، واپس آئے، کنعان آئے، یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی خدمت میں پیش ہوئے، اناج دیا، بات کا سب سارا ماجرا بتایا، اور بتایا کہ اب یہ معاملہ ہو گیا، اگلی مرتبہ یوسف کے بھائی کو میں لے کے جانا پڑے گا اپنے ساتھ، ورنہ اناج نہیں ملنے والا، آپ کو بتا دیں۔ ہاں پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا دوبارہ ملاقات ہوئی یعقوب علیہ السلام کے باقی فرزندوں سے؟ ملاقات ہوئی تو کیا ملاقات ہوئی؟ اور کیا یوسف علیہ السلام ان کو معاف کر دیں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تار نشریات میں، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ